अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। आज की हमारी सीरत की क्लास में इंशाल्लाह 7 हिजरी के बिल्कुल आखिर के कुछ वाक़यात का बयान आएगा इंशाल्लाह, और उसके बाद जो है वो 8 हिजरी के वाक़यात इंशाल्लाह आज से शुरू होंगे। आज हमारा जो 7 हिजरी का एक टॉपिक रह गया है वो है उम्रतुल क़ज़ा। उम्रतुल क़ज़ा को उम्रतुल क़िसास भी कहा जाता है और उम्रतुल क़ज़िया भी कहा जाता है। इसके दो तीन नाम हैं, उम्रतुल क़सास नाम है इसका, उम्रतुल क़ज़िया नाम है और उम्रतुल क़ज़ा इसका नाम है। और ये क्यों है, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुलह हुदैबिया के लिए तशरीफ लेकर गए थे 7 हिजरी में मक्कातुल मुकरमा, तो कुरैश ने क्या किया था कि आप लोगों मुसलमानों को जो है वो मक्के में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी और उनसे कहा था जी आप इस साल मक्के में दाखिल नहीं हो सकते, आप अगले साल दोबारा आए, एक मुआहिदा करें हमारे साथ जिसको सुलह हुदैबिया का नाम दिया गया था। क्योंकि ये हुदैबिया के मुकाम पर मुआहिदा हुआ था कि आप अलैहिस्सलाम हुदैबिया के मुकाम पर ठहरे थे, वो वाकया तफसील से आपके सामने आ चुका है और आपके साथ तकरीबन 1400 सहाबा की जमात थी। तो उस साल मुआहिदा ये हुआ था, उसमें जो दो तीन शिकें थी, उसमें एक शिक ये थी कि मुसलमान इस साल उम्रा नहीं कर सकते, वापस जाएं, अगले साल दोबारा उम्रे के लिए आए। और ये 8 हिजरी का वो साल बनता है जिसमें उस उम्रे की कज़ा के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए मक्कातुल मुकरमा तशरीफ लाए। और उसमें एक मुआहिदे की शिक ये भी थी कि 10 साल तक जो है मुसलमान और कुरैश बाहम आपस में किसी भी मुकासमे में नहीं जाएंगे, यानी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। यानी 10 साल तक अमन का मुआहिदा हुआ था उनके पास, पीस ट्रीटी वो मुआहिदा हुआ था इनका, अमन का मुआहिदा हुआ था बिटवीन कुरैश एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुसलमानों के दरमियान। तो वो उम्रतुल क़ज़ा है जो 8 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने के लिए मक्कातुल मुकरमा तशरीफ लेकर गए हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम अच्छा ये हमारा आज का टॉपिक होगा और इसमें जो मक्कातुल मुकरमा के तीन जिगर गोशे, तीन बड़े बड़े सिपह सलार, तीन जनरल जो कि इस जो 7 हिजरी में ईमान लेकर आए, वो मुकद्दस हस्तियां, वो मुकद्दस नाम, वो सहाबा इकराम जिनमें हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 7 हिजरी में कबूल इस्लाम किया। तो इनका वाक़या आपके सामने तफसील से आएगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, और उस्मान बिन तलहा कौन है, जिनके पास बैतुल्लाह की चाबियां हुआ करती थी और आज भी इन्हीं के खानदान के पास बैतुल्लाह की चाबियां हैं। कि नबी अलैहिस्सलाम ने फतह मक्का वाले साल में जब मक्का फतह किया था तो इनको बुलाकर जो है चाबियां दोबारा इन्हीं को दे दी थी और इनको कहा था कि उस्मान, ये क्यामत तक तेरी खानदान के अंदर ये रहेगी और जो तुझसे लेगा ये चाबी वो बड़ा ही जालिम होगा। आज तक उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान में बैतुल्लाह की चाबी, इनको कलीद बरदार भी कहा जाता है। तो इनका कबूल इस्लाम का वाकया भी इंशाअल्लाह ताला इस मौके पर आएगा आपके सामने 7 हिजरी में। और इसके बाद हजरत अमर बिन अल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनका वाकया भी कबूल इस्लाम का आपके सामने आएगा। ये भी मक्का के बड़े सरदारों में शुमार होते थे। और इसके बाद 8 हिजरी का इंशाल्लाह आगाज करेंगे और कुछ वाकयात और सराया का आपके सामने बयान आएगा वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए। तो उमरतुल क़ज़ा क्या है? उमरतुल क़ज़ा ज़ीक़त में हुआ, 7 हिजरी में हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के इरादे से मक्कतुल मुकरमा तशरीफ ले गए। और सुलह हुदैबिया मैंने आपको बताया कि कुरैश से मुआहिदा हो चुका था कि इस साल नहीं बल्कि अगले साल उम्रे के लिए आएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्रे की कज़ा करने के लिए निकले हैं मदीनतुल मुनव्वरा से। और आपने उसी तरीके से, जिस तरह जब भी आप मदीना से निकलते थे तो जुल हुलैफा जो मस्जिद है, जो आज भी मदीना की मीकात है, वहां से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहराम को बांधा। और आप अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे उनमें तकरीबन 2000 के करीब थे, जिनमें से 1400 या 1500 तो सुलह हुदैबिया वाले थे और उसके अलावा जो है वो दीगर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अफराद थे जो कि इस मौके पर उम्रा करने के लिए आप अलैहिस्सलाम के साथ तशरीफ लेके गए। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया कि 1400 या 1500 वो तमाम लोग थे जो हुदैबिया में साथ थे, लेकिन जारी बात है उनमें से जो फौत हो चुके थे या शहीद हो चुके थे उनके अलावा तो सारे ही थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला जो है वो मदीना मुनव्वरा से निकलता है और बड़ी शान और शौकत के साथ निकलता है और वादियों को अबूर करता है। रास्ते में मुख्तलिफ किस्म की, जो मैं उनका आपको रूट मैप भी दिखा देता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम किस तरीके से निकले हैं। जैसे कि अगर आप ये नक्शा देख रहे हैं तो इसमें आप अलैहिस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा से निकले उम्रतुल क़ज़ा के लिए और सफरा के मुकाम से होते हुए बदर, बदर से जुहफा, वहां से मुख्तलिफ कुदैद वगैरह के मुकाम से होते हुए असफान और असफान से फिर तनईम के रास्ते से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्कातुल मुकरमा में दाखिल हुए। आपको याद होगा ये नक्शा, जब आप अलैहिस्सलाम
पिछले साल मक्का के लिए आए थे तो इसी रूट से आए थे, लेकिन उस्फान पर जाकर आप अलैहिस्सलाम को पता लगा था कि कुफार का जो लश्कर है वो तनीम के पास जो है वो अलाइन हो चुका है और मुसलमानों से लड़ना चाह रहा है। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस्फान से रास्ता तब्दील कर लिया था, हुदैबिया के मुकाम पर आकर पड़ाव डाला था। इसलिए इस जगह का नाम हुदैबिया आज भी है, इसको शुमैसिया भी आज कहा जाता है। और हुदैबिया के मुकाम पर ही फिर सुलह हुदैबिया हुआ था। तो इस ये वो रूट था जो नबी अलैहिस्सलाम ने हट कर जो है वो चूज किया था कि हम यहाँ से मक्का में दाखिल होंगे, लेकिन मुआहिदा होने की वजह से आप अलैहिस्सलाम वापस चले गए। तो ये आपने बिल्कुल नॉर्मल रूट जो कवाफिल का रास्ता था उस दौर का, और आज भी है, तो इस रास्ते से ही आप अलैहिस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा में वादिल हुजून, हमने एक नक्शा स्टडी किया था मक्के का, जब शुरू में आपको मक्का दिखाया था कि मक्का अहद नबवी में कैसा था, उसमें एक घाटी थी हुजून के नाम से, अल हुजून के नाम से। आज तो खैर वो पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। तो ये जन्नतुल मोहल्ला वाला जो रास्ता है मक्का का, ये उस तरफ से वादी बनती थी, आप अलैहिस्सलाम उस तरफ से जो है वो मक्का में दाखिल हुए। तो ये वो रास्ता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है तकरीबन 2000 के करीब जो है वो लोग थे। अच्छा, रास्ता जिस भी बस्ती से गुजरता था, जिस वादी से गुजरता था, बड़ी शान और शौकत के साथ, बड़े बारोब तरीके के साथ गुजरता था। और ये मुकद्दस काफिला जब लोग देखते थे तो ये मंजर देखते ही रह जाते थे। ऐसा जाजिब नज़र ये किस्म का ये मंजर था कि मुसलमानों ने, तमाम मुसलमानों ने, ज़ाहिर उम्रे के लिए जा रहे थे तो एहराम, सफ़ेद चादरें वो ज़ेब तन की हुई थी, और बावाज बुलंद तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये तलबिया जो है वो मुसलमान जो है ऊंची आवाज़ से जो पढ़ते हुए जा रहे थे। और उनके पास कुर्बानी के जानवर भी थे, जिसको उन्होंने निशानात वगैरह लगाए थे, जो कि इस बात की निशानी हुआ करती थी कि ये कुर्बानी के लिए जा रहे हैं हरम। और उस पर मुख्तलिफ तरह के कपड़े, जिसको कल्लादे कहा जाता था, वो भी पहनाए जाते थे, और कदम ब कदम सारे काफिले वाले मक्के की तरफ जो है वो बढ़ रहे थे। सुलह हुदैबिया में ये भी शिक थी कि मुसलमान जब भी मक्का में आएंगे उम्रे के इरादे से, तो असला लेकर नहीं आएंगे, हथियार किसी किस्म का लेकर नहीं आएंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का की या अहले कुरैश की या कुफार की खसलत को जानते थे, तो इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एहतियातन जो है वो जितना भी असला था, तीर, तलवारें, नेज़े और इस किस्म की और जिर्रें और इस तरह की चीजें, जितनी भी सामान हर्ब था, वो अपने साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एहतियातन रख लिया था। और काफिले का जो सबसे पहला दस्ता था, आपको मैंने बताया था कि 5 दस्ते होते थे काफिले के, आगे पीछे दाएं बाएं दरमियान में। तो जो आगे वाला दस्ता था वो मोहम्मद बिन मुस्लमा, वो सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिनकी क़यादत में 200 सवार थे, जो उस काफिले के सबसे आगे जो है वो चल रहे थे। अच्छा, कुरैश को खबर पहुंच गई इस बात की कि मुसलमान आ रहे हैं, और मुसलमानों के पास हथियार भी हैं, ये भी खबर पहुंच गई उनको। तो फौरन उन्होंने कासिद दौड़ाया आप अलैहिस्सलाम के पास, और उस कासिद का नाम भी किताबों में लिखा हुआ है, उसका नाम है मिक्रस बिन हफ्स। उसको भेजा, और ये वो शख्स है जिसको सुलह हुदैबिया के मौके पर भी कुरैश वालों ने भेजा था मुज़ाकरात करने के लिए। जो 5 लोग आए थे कुरैश के बारी बारी मुज़ाकरात करने के लिए हुदैबिया में, इस शख्स का नाम भी आता है। तो बहरहाल ये शख्स था कि इस शख्स को भी जो है को भेजा गया कि भाई आप बात करें जाके मुसलमानों से कि वो उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, और हमने तो सुलह हुदैबिया में लिखवाया था और इस बात पर एग्रीमेंट हुआ था कि मुसलमान हथियार लेकर नहीं आएंगे, तो फिर हथियार क्यों लाए जा रहे हैं। तो बहरहाल हकीकत मालूम करने के लिए वो शख्स आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और मर्र ज़ोहरान एक जगह थी, आज भी मौजूद है, इसकी एक वादी थी, याजुज उसका नाम था, उसमें वो आकर मुसलमानों से मिला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, और उसने पूछा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाखुदा आज तक बचपन या इस उम्र में हमने कभी आपको चीट करते हुए नहीं देखा, कभी धोखा करते हुए नहीं देखा। आपसे हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कभी आप इस किस्म का काम करेंगे कि आप धोखा देंगे, लेकिन आप आज हरम की तरफ आ रहे हैं और आपके साथ असला है। हमारा तो आपसे एग्रीमेंट हुआ है कि आप असला लेकर नहीं आएंगे, बहालत असला हरम में दाखिल नहीं होंगे, लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं, आप तो एग्रीमेंट ब्रेक कर रहे हैं, हालांकि आपने शर्त मानी हुई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला नदखुलुहा इल्ला कज़ालिक, हम हरगिज जो है वो नहीं दाखिल होंगे इस असले के साथ, और हम शर्त को हर हाल में पूरा करेंगे। हम बेफिक्र हो जाओ, हम असले के साथ नहीं हरम में दाखिल होंगे, हमने अपना वादा पूरा करना है। आप अलैहिस्सलाम से ज्यादा वादा पूरा करने वाला कौन होगा। तो इस बात के बाद मिक्रस जो है वो फौरन गया और जाकर उसने कुरैश को ये गोया खुशखबरी सुनाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वादे पर कायम है, यानी तयशुदा शराइत पर कायम है, और किसी किस्म का हरम में असला लेकर दाखिल नहीं होंगे। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम ने फिर क्या किया। आप अलैहिस्सलाम जानते थे इनकी खसलत को, तो आप अलैहिस्सलाम असला लेकर तो निकले, लेकिन हरम से दाखिल होने से कुछ मील पहले आपने हरम के बाहर जो है वो असला सारा अपना जो है वो इकट्ठा कर लिया, और एक जगह पर जो है वो रखवा दिया हरम से बाहर। और
محمد بن مسلمہ جو سب سے آگے والا قافلہ تھا، اس کی قیادت میں جو 200 لوگ تھے، ان کو وہاں اسلحے کی حفاظت کے لیے مامور کر دیا اور ان کو کہا کہ تم نے چوکس رہنا ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہم تمہیں فوراً پیغام دیں گے اور تم فوراً اسلحہ لے کر جو ہے مکے کی طرف آ جانا، تو اس لیے ہم اپنے ساتھ اسلحہ لے کر نہیں جائیں گے۔ تو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلحہ جو ہے وہ سارا مکے سے کوئی 8-10 میل پہلے جو ہے وہ ایک مقام پر جو ہے یہ سارا اسلحہ جو ہے وہ رکھوا دیا، اور 200 لوگ جو ہے اس کی حفاظت کے لیے معمور کر دیے، اور پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اسلحے کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ جتنے باقی افراد تھے 1800 کے قریب، 2000 میں سے 200 وہاں رک گئے اور 1800 لوگ جو تھے وہ حرم میں جو ہے وہ داخل ہوئے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں داخل ہوئے تو آپ کی جو اونٹنی تھی، آپ اونٹنی پر سوار تھے، اور جس اونٹنی پر سوار تھے اس کا نام بھی موجود ہے، اس کا نام تھا قصوا۔ قصوا اونٹنی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مکہ سے داخل ہوتے ہیں تو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں بائیں بالکل ایک لشکر کی طرح جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو سکے، اور لبیک اللہم لبیک جو تلبیہ تھا اس کو بلند آواز سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ تو یہ تلبیہ کیا ہے؟ یہ تلبیہ خالصتاً توحید کے الفاظ ہیں، توحید کا توحید کا بلند و بالا اعلان ہے، اعلان توحید کو بیان کرنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ گویا کہ بجلی بن کر کفار کے دلوں پر گر رہے تھے۔ یہ مسلمان جب توحید کا نعرہ لگا رہے تھے اونچی اونچی آواز میں، تو جب شرک کو باطل قرار دے رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار فرما رہے تھے، تو کفار کے گویا کے دلوں کے اوپر چھریاں چل رہی تھیں، اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اچھا، اس موقع پر ایک صحابی ہیں، ان کا نام آتا ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا، انہوں نے قصوہ جو اونٹنی تھی اس کی لگام پکڑی ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کے آگے آگے چل رہے تھے، اور لگام جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی تھی وہ ان کے ہاتھ میں تھی، تو وہ بڑے پیارے اشعار پڑھ رہے تھے، ان کے اشعار بھی سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ بھی۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خلو بنی الکفار عن سبیلہ خلو فکل الخیر فی رسولہ یا رب انی مؤمن بقیلہ اعرف حق اللہ فی قبولہ ضربا ضربا یزیل الحام عن مقیلہ ویزہل الخلیل عن خلیلہ۔ تو یہ اشعار وہ پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ کیا تھا کہ کفار کے بیٹو، اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اللہ کے پیغمبر ہی میں ہے، اے پروردگار میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر ایمان رکھتا ہوں، انہیں مان کر ہی اللہ تعالیٰ کا حق میں پہچانتا ہوں۔ تمہیں، اب یہ کفار کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایسی مار ہم ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ تو یہ جب رجزیہ قسم کے اشعار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ رہے تھے، تو اس سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جو ہے وہ اس سے خوش ہوئے، اور آپ نے عبداللہ بن رواحہ کو جو ہے وہ یہ اشعار پڑھنے کا حکم دیتے رہے۔ تو یہ اشعار تھے جو کہ اس موقع پر پڑھے تھے۔ اچھا، جب مسلمان مکے میں داخل ہوئے نا تو کفار کی کیا حالت تھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مکے میں یہ داخل ہونے کا جو واقعہ، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو فلیش بیک دیکھیں 7 سال پہلے یا 8 سال پہلے اگر آپ یہ دیکھیں تو کیا حالات تھے مکے کے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، اور صرف مسلمان قسم پرسی کی حالت میں مکہ چھوڑ کر نکلے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود نکلے ہیں کس حالت میں کہ باہر جو ہے وہ پہرا لوگوں کا لگا ہوا ہے، تلواریں ننگی لوگ لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مٹی اٹھاتے ہیں اور ان کے چہروں پر پھینکتے ہوئے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں اس جلوہ کے اندر سے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ایک ان کا غلام ہے ساتھ میں۔ تو یہ 3 لوگ جو ہے ہجرت کر کے اس قسم کے جو ہے وہ مشکل ترین حالات میں سے گزرتے ہیں، اور غار ثور میں جا کے پہلے تو پناہ لیتے ہیں، 3 دن 3 راتیں وہاں رہتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو ہے نکلتے ہوئے اور جو ہے وہ غیر معروف راستوں سے، قوافل کے راستے سے ہٹ کے سفر کرتے ہیں، اور 5 دن بعد یا 6 دن کے بعد جو ہے وہ مدینہ المنورہ جا کر پہنچتے ہیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں 7-8 سال پہلے۔ تو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو رہے ہیں پوری شان کے ساتھ مکہ میں، تو کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس قسم کے یعنی 2000 لوگوں کے لشکر کے ساتھ، تو آپ کا کیا خیال ہے کفار کو یہ ہضم ہونا تھا؟ کیا وہ یہ منظر دیکھ سکتے تھے؟ کیا وہ یہ برداشت کر سکتے تھے کہ مسلمان اتنی شان کے ساتھ مکہ المکرمہ جیسے مقدس ترین مقام کے اوپر جو ہے وہ اپنا دین لے کر جو ہے وہ، اور اونچی اونچی آواز سے جہاں پر نہ اذان پڑھ سکتے تھے آپ مکہ میں، آپ نے پوری سیرت کے اندر شروع کے اوائل میں
یہ سارے واقعات دیکھے ہیں کہ مسلمانوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بیان کرنے پر، احد احد کہنے پر اتنا کو مارا جاتا تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بے شمار صحابہ کی قربانیاں، تکلیفیں، اور ان کی جو، ان کے اوپر جو اس قسم کے حالات تھے، وہ آپ کے سامنے گزر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو کفار کو تو یقیناً یہ بات ہضم ہونے والی تھی ہی نہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ دور پہاڑوں میں چلے گئے مکہ چھوڑ کے۔ جس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے ہیں تو کفار جو تھے وہ برداشت نہیں کر سکے یہ منظر، کہ ہم یہ منظر دیکھیں گے ہی نہیں، تو وہ جا کر پہاڑوں میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی۔ صرف چند سردار تھے ان کے، یا چند لوگ تھے جو دار الندوہ میں رہ گئے، جو آپ کو پتا ہے کہ مشورے کی جگہ تھی حرم کے اندر، آج بھی موجود ہے وہ حصہ جہاں پہ دار الندوہ میں مشورہ اس وقت ہوا کرتا تھا، تو آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ ہم نے یہ نقشے میں آپ کو دکھائی بھی تھی حرم کے اندر آ کے، آج وہ جگہ کہاں پر ہے۔ تو اس جگہ کے اوپر چند قریش رہ گئے جنہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ کس طریقے سے عبادت وغیرہ حرم کے اندر کر رہے ہیں، ہم ان کو صرف واچ کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے عام لوگ تھے اور جتنی آبادی تھی وہاں پہ جو کفار کی تھی، وہ سارے وہاں سے چھپ کر چلے گئے اور انہوں نے جا کر پہاڑوں میں جو ہے وہ پناہ لے لی۔ اچھا، اس میں نا مشرقین نے پروپیگنڈا، آپ کو پتا ہے ساتھ ساتھ پروپیگنڈا بھی چلتا ہے، پروپیگنڈا وار بھی چلتی رہتی ہے۔ تو پروپیگنڈا یہ ہوا تھا کہ یثرب جو ایک علاقہ ہے، یعنی جس کا نام اب مدینہ المنورہ ہے، وہ یثرب کا علاقہ تھا۔ تو وہاں کی مشہور یہ ہوا تھا مکے میں کہ وہاں کی آب و ہوا نے مسلمانوں کو نا بیمار اور کمزور کر دیا۔ وہ بیماریوں کی جگہ کہلاتی تھی، لوگ وہاں جاتے تھے بیمار ہو جاتے تھے۔ تو لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں گئے ہیں، تو وہاں پر جو ہے اس کی آب و ہوا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی شفا ڈال دی، خوشبو ڈال دی کہ کیا کہنے اس بات کے۔ تو اب کفار میں یعنی مکے کے لوگوں میں یہ پروپیگنڈا تھا کہ مسلمان یثرب گئی ہیں نا، دب سے کمزور ہیں، بیمار ہیں، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جب یہ مکہ المکرمہ آئے مسلمان عمرہ کرنے کے لیے، ابھی تو کفار نے جب یہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ یثرب کے بخار نے ان کو کمزور نہیں کیا ابھی تک۔ وہ تو پروپیگنڈا تھا سارا، کہ مسلمان کی جو ہے وہ جسمانی طور پر بالکل ہی کمزور ہو چکے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اس بات کا پتہ تھا کہ مسلمانوں کے بارے میں کفار یہ سوچتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ لوگ اجتبا کریں۔ اجتبا کسے کہتے ہیں؟ اجتبا کہتے ہیں جو احرام کی چادر اوپر والی پہنی ہوتی ہے، اس کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال کر یہ کندھا جو ہے وہ ننگا کر دیا جاتا ہے دوران طواف۔ 7 چکروں میں جو ہم طواف کرتے ہیں اس میں اجتبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کندھا جو ہے مردوں کا ننگا رہتا ہے۔ تو جس سے کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ان 7 چکروں میں اجتبا کر لیں، اور تاکہ جو ہے ان کفار کو جسمانی جو ہے ہماری حیت دکھے، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ مسلمانوں کے اندر کس قدر جسمانی قوت ہے۔ اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو طواف کے پہلے 3 چکر ہیں اس میں رمل کریں گے ہم۔ رمل کسے کہتے ہیں؟ پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کر چلنا، تو یہ رمل اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کو جو ہے وہ رکن یمانی اور حجر اسود کا جو حصہ ہے جو کعبے کا، اس کے درمیان نارمل چال چلنی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی 3 کونے ہیں اس میں رمل کرتے ہوئے، یعنی کہ اکڑ اکڑ کر پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، تاکہ کفار کے جو ہے وہ نفسیاتی ان پر ایسا اثر ہو کہ وہ دیکھیں مسلمانوں کی چال، کہ مسلمانوں کو تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ بالکل کمزور اور لاغر ہو چکے ہیں، وہ تو یہاں پر باقاعدہ ایک پہلوانوں کی طرح جو ہے ان کی جسمانی کیفیت ہے، اور وہ جو ہے وہ اکڑ اکڑ کر چل رہے ہیں۔ تو اس قسم کے جسمانی قوت کے مشاہدے سے کفار جو ہے وہ ایک دم ان کے دلوں پر ہماری دھاک بیٹھ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ نے یہی کیا، اجتبا کیا اور پھر رمل کیا۔ تو اس طرح سے جو ہے کفار جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو، جب یہ انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے، ارے یہ کیا ہوا، یہ جن کے متعلق ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بخار نے انہیں کمزور کر دیا ہے، لیکن یہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو دیکھو یہ کتنے طاقتور ہیں۔ تو یہ جسمانی دھاک جو ہے وہ کفار کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے بٹھا، اور پھر زور زور سے تلبیہ کہنا، اس سے بھی جو ہے وہ قریش کو مروب کرنا جو ہے وہ مقصد تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفسیاتی طور پر بھی اثرات جو ہے وہ اپنے دشمن پر چھوڑا کرتے تھے۔ جیسے آپ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ایک واقعہ یاد ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ عمرے کے ارادے سے گئے تھے تو قربانی ساتھ لے کر گئے تھے، تو اس قربانی کے موقع پر انہوں نے عمرہ کرنے تو نہیں دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم جو ہے اپنی جو ہے وہ قربانی یہاں پر کریں گے دم کے طور پر، اور پھر یہاں سے ہم واپس جائیں گے، کیونکہ عمرہ تو ہم کر نہیں سکے تو ہم دم دیں گے، قربانیاں اپنی ذبح کر دیں گے، تو جس کو دم کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کے طور پر جو ہے قربانیاں صلح حدیبیہ کے موقع پر ذبح کی تھیں، اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ابو جہل کا اونٹ تھا نا، جو ہمارے ہاتھ آیا تھا بدر کے موقع پر، تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اس اونٹ کو ذبح کیا تھا اور قریش کو دکھا کر ذبح کیا تھا
تاکہ قریش کو پتہ لگے کہ مسلمانوں کا وقار کیا ہے، مسلمانوں کا روب کیا ہے، جس سے ان کو دلوں پر جو ہے وہ دھاک بیٹھ جائے۔ تو یہ واقعات ہیں کہ آپ نے سیرت میں جا بجا دیکھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مشرکین کو نفسیاتی مار بھی اس طرح سے مارنے کے لیے بھی اپنی توانائیاں جو ہے خرچ فرمایا کرتے تھے، تاکہ جنگ میں اور بہتر جو ہے وہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عمرہ آرام سے کر لیا، آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی کیا، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 200 لوگ جو آپ کے ساتھ تھے ان کو بھیجا اس مقام پر کہ جہاں پر اسلحہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھوایا تھا اور صحابہ کو مامور کیا تھا، اور ان 200 افراد کو کہا کہ اب آپ لوگ عمرہ کے لیے آ جائیں۔ تو یہاں سے 200 افراد جنہوں نے عمرہ کر لیا تھا ان کو اس جگہ پر بھیج دیا، اور وہاں کے لوگوں کو بھی عمرہ کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم جو ہے وہ بلوا لیا۔ تو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ طواف کیا، سعی کی، قربانی کی، اور اس موقع پر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان کہو۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پر چڑھ گئے، اور آپ نے جو ہے وہ بآواز بلند جو ہے وہ اللہ اکبر اذان جو ہے وہ دی، اور 3 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں رہے، اور تینوں دن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی چھت کعبے کی چھت پر چڑھ کر جو ہے وہ اذانیں کہتے رہے، اور اس کا مشرکوں پر بجلی کے کڑک کی طرح ان کے دلوں پر جو ہے اس کا اثر ہوا۔ یہ ہم نے پڑھ لیا کہ تقریباً 200 لوگ آپ کے ساتھ تھے، 1400 لوگوں کے لگ بھگ تو وہی صحابہ تھے جو گزشتہ سال عمرہ قضا میں باقی تھے، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور باقی ان کے علاوہ تھے، اور 200 صحابہ کو مکے کے باہر اسلحے کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر باقی 1800 صحابہ مکہ کے اندر داخل ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ کی جو مہار تھی وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی، جو کہ اشعار پڑھ رہے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ جب صحابہ کا عمرہ ہو گیا تھا تو کچھ صحابہ کو باہر اسلحے کی حفاظت کے لیے مکہ کے باہر بھیج دیا گیا تھا، اور باہر والے صحابہ مکہ عمرہ کے لیے آ گئے۔ تو مکے میں 3 دن قیام کیا آپ نے، اور یہاں پر کیا ہوا کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ بھی اس موقع پر جو ہے وہ پیش آیا۔ اچھا، حضرت میمونہ کون ہے؟ حضرت میمونہ جو ہیں یہ جو حضرت عباس تھے نا آپ کے چچا، ان کی جو بیوی تھی ان کی یہ بہن تھی، اور ان کے جو خاوند تھے وہ فوت ہو چکے تھے۔ تو ان کے خاوند فوت ہو چکے تھے اور ان کی عمر تھی صرف 26 سال۔ تو 26 سال ان کی عمر تھی، خاوند ان کے فوت ہو چکے تھے، تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے اپنا جو معاملہ تھا اپنی بہن ام الفضل جو عباس کی بیوی تھی ان کے سپرد کر دیا تھا کہ وہ میرے بارے میں جو چاہے فیصلہ کریں۔ تو جو ام الفضل تھی، ام فضل جو تھی، انہوں نے کیا کیا، عباس سے بات کی کہ آپ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں نکاح کے لیے ان کی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنی نکاح میں لے لیں۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے یہ پیشکش لے کر، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگری کیا اس سے، تو آپ حضرت عباس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت میمونہ کا نکاح جو ہے وہ کر دیا، اور 400 درم حق مہر ان کا مقرر ہوا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت میمونہ کو جو ہے وہ ادا کر دیا۔ اور حضرت میمونہ کی مزید سیرت کے حالات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضرت جو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، یہ جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے نا عبداللہ بن عباس، جو طائف میں بھی آج جن کا مزار ہے، تو ان کو جو ہے مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر پر بہت کام کیا انہوں نے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ، ان کی خالہ بھی تھیں، ان سے بھی رشتہ داری تھی کہ ان دونوں بڑے اکابرین صحابہ جو تھے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کی یہ خالہ بھی تھیں۔ تو اچھا، اس موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا نا، تو نکاح فرمانے کے بعد آپ نے نکاح اس لیے کیا تھا کہ تاکہ قریش کے ساتھ مزید قریب آنے کا ہمیں موقع مل جائے۔ جب رشتہ داری اور زیادہ ہوتی ہے تو اور زیادہ لوگ قریب آتے ہیں، پھر بات چیت بھی بڑھتی ہے، تھوڑا سا معاملات بھی آگے بڑھتے ہیں، اور برف بھی پگھلتی ہے، اور ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ تو ایک یہ بھی نیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، نکاح جب کر لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ قریش کے جو سردار تھے نا ان کو پیغام بھیجا، اور ان کو یہ پیغام بھیجا کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ دیر جو ہے نا مزید مکہ میں رہنے دیں، میرا بھی نکاح ہوا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر ولیمے کی دعوت بھی کروں، اور آپ سب کو جو ہے ولیمے میں انوائٹ کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام جو ہے وہ قریش کو بھجوایا، لیکن قریش کی طرف سے جو وفد تھا وہ فوراً آیا، جس میں سہیل بن عمر تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور حویتب بن عبد العزا، یہ معززین قریش آئے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ بھائی آپ کا 3 دن کا ہم سے وقت طے تھا، وہ 3 دن کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب آپ مکہ چھوڑ دیں، اور ہمیں آپ کی دعوت کی
آپ کے ولیمے کی دعوت کی، کسی قسم کے کھانے کی قطعاً کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بس ہم یہ مطالبہ آپ سے کرتے ہیں کہ آپ وعدے کے مطابق مکہ جو ہے وہ اب چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے روانہ ہوئے، اور آپ کے غلام تھے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ، ان کو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے وہیں مکے میں چھوڑ دیا، اور آپ ایک مقام پر پہنچ گئے جس کو صرف کہا جاتا ہے، صرف کا مقام. وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، اور وہاں آپ ٹھہرے، اور وہاں پر وہ غلام جو تھے آپ کی اہلیہ ام المومنین حضرت میمونہ کو لے کر صرف کے مقام پر آ گئے، اور صرف کے مقام پر جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ولیمے کا انتظام کیا. تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابیہ ہیں، جو ام المومنین ہیں، ان کا ولیمہ ہوا صرف کے مقام پر، اور اللہ کی شان کہ ان کا انتقال بھی صرف کے مقام پر ہوا، اور آج ان کا جو مزار ہے یہ بھی صرف کے مقام پر ہی. تو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اور یہ وہ سڑک ہے جو کہ مکہ سے مدینہ جا رہی ہے. پرانی سڑک ہے یہ اب والی سڑک نہیں ہے. یہ مکہ سے مدینہ ہم جائیں تو یہ مدینہ روڈ ہے پرانی والی. اس روڈ کے بالکل اوپر، اگر آپ اس اوپر والی تصویر پہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سڑک نظر آ رہی ہے، یہ بالکل ہائی وے ہے. اس ہائی وے کے بالکل اوپر جو ہے یہ ان کا جو ہے یہ باؤنڈری ہے جس میں ان کی قبر مبارک موجود ہے، یہ آپ کے سامنے. تو یہ مقام صرف ہے، یہیں پر ان کا ولیمہ ہوا، اسی مقام پر، اور اسی مقام پر جو ہے ان کا انتقال ہوا. اور یہ ام المومنین کی فہرست میں شامل ہونے والی آخری خاتون تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح فرمایا تھا. تو یہ آخری خوش قسمت خاتون تھی جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. تو کبھی انشاءاللہ ہم جانا ہو عمرے وغیرہ پر، حج وغیرہ پر، تو یہ بھی ایک ایسی جگہ ہے، ایسی مقدس جگہ ہے کہ یہاں پر بھی جا کر انسان دعا وغیرہ وہ ہے کر سکتا ہے اور زیارت کر سکتا ہے. اچھا، اس موقع پر نا ایک اور واقعہ ہوا. آپ کو پتہ ہے عربوں کے حالات ہم نے شروع میں پڑھے تھے کہ عرب جو تھے نا، ان کے اندر عجیب و غریب قسم کی جہالت والی رسمیں موجود تھیں، جس میں ایک رسم کیا تھی کہ وہ لڑکیوں سے بڑی نفرت کرتے تھے. کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے نا تو باعث عار سمجھتے تھے. اور آپ کو میں نے جو پرانے نقشے دکھائے تھے مکہ کے، اس میں وہ جگہ بھی دکھائی تھی جہاں پر وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. تو وہ رسم تھی عرب کے اندر کہ وہ بیٹیوں کو پیدا ہونا بڑا عار سمجھتے تھے. لیکن اس موقع پر آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی برین ٹرانسفارمیشن کی صحابہ کی. اہل عرب کی کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برین ٹرانسفارمیشن کی، کہ جو بیٹیوں سے نفرت کرنے والے تھے وہ بیٹیوں سے کتنی محبت کرنے والے بن گئے. اس موقع پر آپ کو ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے عمرے کے لیے تشریف لائے، تو یہاں پر ایک بچی تھی چھوٹی سی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگتی ہوئی آئی. اور وہ بچی کون تھی؟ وہ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، جو احد کے موقع پر شہید ہوئے، ان کی وہ بیٹی تھی. تو ان کی وہ بیٹی تھی، اور وہ چچا 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 کہتی پکارتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگی. اور جیسے ہی وہ بھاگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی کھڑے ہوئے تھے، آپ کے بھائی حضرت جعفر کھڑے ہوئے تھے، اور ایک صحابی اور کھڑے ہوئے تھے جن کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. یہ تین صحابہ کھڑے ہوئے تھے جب وہ بچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگتی ہوئی آ رہی تھی. تو جیسے ہی وہ قریب آئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو پکڑ لیا، اور اس بچی کو گود میں اٹھا لیا، اور اس بچی کو پیار کرنے لگ گئے. اور جو ہے وہ اب کہا کہ یہ بیٹی اب میرے پاس رہے گی. حضرت علی نے یہ فرمایا. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت علی کے بھائی تھے، انہوں نے فوراً وہ بیٹی ان سے لینا چاہی کہ نہیں بھائی، یہ بیٹی مجھے دو، یہ بیٹی میرے پاس رہے گی، اس لیے کہ اس کی جو خالہ ہے وہ میرے نکاح میں. تو جو اسما بنت امیس تھیں، ان کی خالہ تھیں، وہ میرے نکاح میں تھیں، وہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بیٹی جو ہے یہ اپنی خالہ کے پاس رہے گی، میں زیادہ حق رکھتا ہوں. اب یہ بیٹی کے لیے آپس میں جھگڑ رہے کہ میں پالوں گا، میں رکھوں گا، حالانکہ ان کی، میں نے آپ کو بتایا کہ اہل عرب کی سوچ جہالت میں کیا ہوا کرتی. اور زید بن حارثہ بھی بیچ میں آ گئے. انہوں نے کہا نہیں بھائی، آپ دونوں کے پاس نہیں، میرا بھی اس بچی سے رشتہ ہے. اس کا جو باپ تھا وہ میرا جو ہے وہ مسلمان بھائی تھا، حقیقی بھائی تو نہیں تھا لیکن مسلمان رشتے سے تو میرا بھائی بنتا ہے وہ. تو یہ بیٹی پر میرا حق ہے، تو یہ میری بھتیجی ہے، اس کو مجھے دو. تو تینوں یہ آپس میں جو ہے وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ تکرار کرنے لگ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور کہا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہے. کیونکہ اس کی جو اہلیہ ہیں وہ اس بچی کی خالہ بھی ہیں، تو یہ اپنی
خالہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہے، تو یہ بچی اپنی خالہ کے پاس رہنے کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر باقی صحابہ کو بھی، آپ کیسے بھول سکتے تھے، باقیوں کی بھی دلجوئی کرتے تھے، کسی کو بھی نبی علیہ السلام ناراض تو نہیں کرتے تھے۔ تو اس موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی، انت منی وانا منکا، تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں، تجھے کس بات کا غم؟ اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اشبہت خلقی و خلقی، تو جعفر سیرت میں اور صورت میں میرے مشابہ ہے۔ اور حضرت زید سے فرمایا کہ انت اخونا و مولانا، ارے زید تو تو ہمارا بھائی ہے، تو ہمارا دوست ہے۔ تو تینوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلجوئی اس موقع پر فرمائی۔ اچھا، ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ حمزہ کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہا ابنۃ اخی من الرضاع، وہ تو میرے دودھ شریک بھائی کی بیٹی ہے، میں اسے نکاح نہیں کر سکتا۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت حمزہ جو تھے نبی علیہ السلام کے چچا بھی تھے، اور آپ کے جو ہے وہ دودھ شریک بھائی بھی تھے، دونوں نے ایک ہی جو ہے وہ ماں کا دودھ پیا تھا، باندی کا دودھ پیا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا یہ تو میرے دودھ شریک بھائی کی بیٹی ہے، میں اسے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو اس قصے میں بھی ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں، سیکھنے کی پوائنٹس ہیں، کہ جیسے مثال کے طور پہ خالہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ اگر کسی بچے کی سگی ماں کا انتقال ہو جائے تو اس کی پرورش میں دینا ہو تو سب سے پہلے خالہ کا حق ہے کہ خالہ کی پرورش میں اس کو دے دیا جائے، والدین کی عدم موجودگی میں۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کا تذکرہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ جعفر تو صورت میں اور سیرت میں میری طرح ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور زیادہ اللہ کے نبی نے اس موقع پر واضح کیا کہ علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسبی رشتوں کا، سسرالی رشتوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، اور بڑی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے گاہے بگاہے تمام لوگوں کے ساتھ۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دلجوئی فرمائی کہ زید جو ہے تو میرا بھائی بھی ہے، میرا دوست بھی ہے۔ اچھا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ کیوں کہا کہ جی یہ میری بیٹی ہے یا میری بھتیجی ہے، یہ اس کو میں پالوں گا؟ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ جب مواخات قائم کیا تھا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اور حضرت حمزہ کو، ان دونوں کے درمیان مواخات فرمائی تھی۔ تو حضرت زید جو تھے نا، یہ سگے بھائیوں کی طرح حضرت حمزہ کے ساتھ ٹریٹ کیا کرتے تھے، اتنا ان میں دوستی تھی جو سگے بھائیوں کے درمیان ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس جو اپنے سگے بھائی کی طرح واجبات اور حقوق کا خیال کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت زید نے فرمایا کہ حمزہ کیونکہ میرے بھائیوں کی طرح ہے، اس لیے اس کی بیٹی کا سرپرست بننا بھی جو ہے وہ میرا حق بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ فرمایا تھا۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر پرورش میں خالہ کو چچی اور پھپھی کے مقابلے میں ترجیح دی جاتی ہے، کہ خالہ کو، اگر بچی کی خالہ بھی ہے، بچی کی چچی بھی موجود ہے، پھپھی بھی ہے، تو خالہ کو ترجیح ملے گی چچی پر اور پھپھی پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی اہلیہ کو حق پرورش اسی لیے دیا تھا کہ وہ بچی کی خالہ تھی۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بچہ اگر اپنے چچا کے ساتھ دودھ میں شریک ہو جائے تو وہ اس کا بھائی قرار پا جائے گا، اور چچا کی تمام بیٹیاں جو ہوں گی اس کی بھتیجیاں سمجھی جائیں گی، لہٰذا اس کے لیے اس سے نکاح کرنا حرام ہوگا۔ تو بہرحال یہ عمرۃ القضاء تھا جس کے بہترین نتائج جو ہے مسلمانوں کو ملے، اور اس سے بے شمار عبرتیں ہمیں ملی ہیں کہ پورے جزیرہ نما عرب پر جو ہے وہ اس عمرہ قضاء کی ایسا زبردست قسم کا اثر پڑا کہ جو ہے وہ اس سے مسلمانوں کے بڑے بڑے لوگ جو کفار کے بڑے بڑے لوگ جو تھے اس موقع پر اسلام لے آئے تھے، اور اس موقع پر جو ہے وہ اس چیز نے بہت زیادہ جو ہے وہ اثر چھوڑا تھا۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کے دوران صحابہ کو حکم دیا تھا ذبح کرنے کا اور عمل کرنے کا، تو اس سے پر جو قریش دار الندوہ میں موجود تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، ان پر جو ہے وہ بڑا روب پڑا اس چیز کا، اور وہ یہ منظر جو ہے وہ دیکھ نہیں پائے اس طرح سے۔ تو یہ بھی ایک اس سے ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے نا، تو حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئے تھے دور دار الندوہ کے پاس، اور وہ دیکھ رہے تھے۔ تو وہ اس منظر کی تاب نہیں لا سکے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کو ظاہری بات ہے، تو وہ جو ہے وہ اس بات کی تاب نہیں لا سکے، اور اچانک ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ ہر عقل مند، انہوں نے کہا کہ ہر عقل مند کے سامنے یہ بات کھل گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ جادوگر ہیں، نہ شاعر ہیں، اور وہ جو کلام سناتے ہیں وہ تو واقعی رب العالمین کا کلام ہے، اور ہر ذی شعور پر لازم ہو گیا ہے کہ وہ ان کی اتباع کرے۔ یہ الفاظ حضرت خالد بن ولید کی زبان سے جو ہے وہ اونچی آواز سے جو ہے وہ ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے نکلوا دی ہے۔ جب یہ بات جو ہے وہ ابو سفیان کو پتہ لگی، ابو سفیان بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کی تصدیق کرنی چاہی کہ واقعی خالد نے یہ بات کی بھی ہے کہ نہیں۔
تو جب خالد سے تصدیق کی تو خالد نے کہا بالکل یہ بات میں نے کی ہے، تو ابو سفیان غصے سے بھر گئے اور ان کی جانب لپک پڑے کہ ان کو ماریں. لیکن جو ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ بن ابی جہل، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں جا کے مسلمان ہوئے، تو یہ فوراً بیچ میں آئے، یہ معاملہ جو ہے وہ رفع دفع انہوں نے کروا دیا اور کہنے لگے کہ ابو سفیان ٹھہر جاؤ، اللہ کی قسم میں خود خالد جیسے حالات کی بنا پر ایسی ہی بات زبان پر لانے اور اس جیسا نظریہ اپنانے کا خدشہ محسوس کر رہا ہوں. یعنی جو خالد نے بات کی ہے، یہ میرے دل میں بھی یہی بات ہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ کاہن نہیں ہے، یہ واقعی میں اللہ کے پیغمبر ہیں. تو لیکن بس نہیں ہم زبان پہ لا سکتے یہ بات. تو بہرحال یہ بات جو ہے وہ اکرمہ بن ابی جہل نے اس موقع پر ابو سفیان سے کری. اچھا، دو واقعات اس کے اندر کہ عمر بن العاص کا قبول اسلام اور خالد بن ولید کا قبول اسلام کا واقعہ. آئیے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ سنتے ہیں اور انہی کی زبانی سنتے ہیں جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. عمر بن العاص کہتے ہیں کہ جب ہم غزوہ خندق میں شریک تھے نا، مسلمانوں کا مقابلہ کر رہے تھے، اور جب ہمیں وہاں ہزیمت اٹھانی پڑی کہ ہم خندق کراس کر کر مدینہ میں نہیں جا سکے، تو ہم بڑے منہ لٹکا کر جو ہے وہاں سے واپس ہوئے. تو جب ہم واپس ہو رہے تھے تو میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ دیکھو یار، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ کی قسم ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے آہستہ آہستہ ہم پر غالب آتے جا رہے ہیں. ہم جو جنگ لڑتے ہیں، جو تدبیر اپناتے ہیں، وہ الٹی ہمارے پر آ جاتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جاتی ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے ایک بات کیا ہے، تو اپنے ساتھی سے پوچھنے لگے تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. تو بہرحال اس طرح کی بات ہوتی رہی. تو پھر عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے کہا، پھر میں نے ہی رائے دی، میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ مکہ چھوڑ دیتے ہیں، یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. تو کہا کہاں جائیں گے؟ تو عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میرے دل میں نام آیا کہ ہم مبشہ چلے جاتے ہیں، نجاشی کے پاس. نجاشی کے پاس رہتے ہیں جا کے اور وہیں سکونت اختیار کرتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عرب کی سرزمین جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم سے مسلمانوں کی فتوحات دیکھی نہیں جاتی. تو بہرحال انہوں نے نجاشی کی ماتحتی میں رہنا جو ہے نا قبول کر لیا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جو ہے یہاں سے وہ بھاگ کر جو ہے وہ حبشہ جو ہے وہ چلے گئے. اچھا، جب جانے لگے نا یہ حبشہ، تو نجاشی کے لیے بڑے بڑے ہدایا لے کر گئے، بڑے بڑے تحفے لے کر گئے، جس میں کیا تھا کہ بہترین قسم کا چمڑا اس کو عرب کا بڑا پسند تھا. نجاشی بادشاہ کو، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کو چمڑا پسند تھا عرب کا. تو انہوں نے بہت سارا قیمتی چمڑا خریدا کہ میں ہدیہ دوں گا نجاشی بادشاہ کو، اور یہ خرید کر جو ہے وہ اپنے ساتھ یہ سارا لے گئے. اب یہ کہتے ہیں کہ جب میں نجاشی کے دربار میں پہنچا نا، تو یہ وہ وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد، جو نبی علیہ السلام نے خطوط بھیجے نا مختلف بادشاہوں کو، تو ایک خط نجاشی کو بھی بھیجا تھا جو تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکا ہے پچھلی کلاسز کے اندر. اور وہ خط جو لے کر آنے والے قاصد تھے، ان کا نام تھا عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا تفصیل سے واقعہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب میں دربار میں داخل ہوا نا، تو عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر اسی وقت نجاشی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بھی اس موقع پر پہنچا ہوا تھا. تو خیر، کہتے ہیں کہ ہم وہاں بیٹھے رہے. تو جب میں تھوڑا انتظار کرتا رہا کہ عمر بن امیہ اور نجاشی کی آپس میں بات چیت ختم ہو جائے. تو کہتے ہیں جب عمر بن امیہ زمری وہاں سے چلے گئے خط دے کر اور ساری بات چیت ہو گئی نجاشی کے ساتھ، تو پھر میں نجاشی کے پاس آیا اور نجاشی سے میں قریب ہوا اور میں نے کہا کہ اے نجاشی، کیا تو میری بات مانے گا؟ اگر میں تجھ سے کسی قسم کی جو ہے درخواست کروں تو قبول کرے گا؟ نجاشی نے کہا بولو کیا کہتے ہو. تو نجاشی نے یہ کہا کہ اگر تم یہ آدمی جو تمہارے پاس سے اٹھ کر گیا ہے، اگر اس کو پکڑ کر مجھے دے دو اور میں اسے قتل کر دوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ نبی جو یہ بات جب کہتے ہیں عمر بن العاص کہتے ہیں میں نے نجاشی سے کی نا، تو نجاشی غصے سے بھر گیا. نجاشی کو اتنا غصہ آیا میری اس بات سن کر، تو اور کہنے لگا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے سفیر کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ تیری اتنی ہمت کہ تو یہ بات میرے سے کرے. تو بہرحال نجاشی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ غصے میں آ گیا اور کہتے یہ عمر بن العاص کہتے ہیں کہ نجاشی نے اپنا ہاتھ اتنی زور سے میری ناک پر مارا کہ مجھے لگا میری ناک جو ہے نا آج گئی، آج میری ناک جو ہے وہ پھٹ جائے گی، ٹوٹ جائے گی. اور کہتے ہیں میں ڈر گیا اس موقع پر اور میں نے نجاشی سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اگر مجھے علم ہوتا نا کہ آپ میری اس بات سے اتنا غصہ کریں گے تو میں یہ بات کرنے کی کبھی بھی جرت نہ کرتا. مجھے نہیں پتا تھا آپ کو یہ بات اتنی بری لگے گی. تو نجاشی اس موقع پر کہنے لگا کہ تم اس شخص کا سفیر قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو اس کے پاس سے آیا ہے، جس کے پاس وہ فرشتہ آیا کرتا تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام.
تو نجاشی نے وہ حوالہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے اندر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو وہ فرشتہ آتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتا تھا، تم ان کے سفیر کو قتل کرنے کی بات کرتے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ تو بہرحال تو عمر بن العاص کہتے ہیں اس موقع پر میں نے نجاشی سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، کیا واقعی ایسی بات ہی ہے؟ کیا واقعی ان کے پاس فرشتہ آتا ہے؟ تو نجاشی نے کہا کہ ارے تیرا ستیہ ناس ہو، تو میرا کہنا مان لے اور ان کی اتباع کر لے۔ اب نجاشی دعوت دے رہا ہے اسلام کی، جو ہے وہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ دعوت دے رہے ہیں اسلام کی عمر بن العاص کو۔ اور نجاشی کہنے لگا کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کا جو دین ہے نا اپنے مخالفین پر ایسے غالب آئے گا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو ہے وہ ہارون علیہ السلام فرعون اور اس کے لشکروں پر غالب آ گئے۔ تو اس موقع پر میں نے، عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے نجاشی بادشاہ، کیا آپ مجھے قبول اسلام پر بیعت کرتے ہیں؟ کیا میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لوں؟ تو نجاشی نے کہا بالکل، تم جو ہے وہ اپنا ہاتھ ادھر لے کر آؤ، تم میرے ہاتھ پر جو ہے وہ اسلام قبول کر سکتے ہو۔ تو عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نجاشی نے مجھے کلمہ پڑھایا۔ تو یہ جو عمر بن العاص تھے، ان کو مسلمان کرنے والا نجاشی تھا، یہ نجاشی کے ہاتھ پر جو ہے وہ اسلام لے کر آئے تھے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام کی محبت میرے دل میں اور زیادہ بڑھ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو میں نے اسی وقت یہ تہیہ کیا، میں فوراً جو ہے وہ بغیر ٹائم ویسٹ کیے فوراً جو ہے مدینہ منورہ پہنچوں گا اور خود جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام کی خوشخبری بھی سناؤں گا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایک دفعہ پھر قبول اسلام کروں گا۔ تو یہ اس پھر حبشہ سے نکلے ہیں اور پھر جو ہے یہ مکہ، یہ مدینہ المنورہ کی طرف جانے کے لیے حبشہ سے نکلے ہیں۔ تو مکہ جو مدینہ کی طرف جاتے ہوئے ایک مقام پر ان کی ملاقات ہو گئی راستے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو وہاں بات ہوئی تو پوچھا بھائی کدھر جا رہے ہو؟ دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا تم کدھر، تم کدھر؟ انہوں نے دونوں نے کہا جی ہم تو اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں۔ تو دونوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کی، دونوں نے کہا جی ہم تو مکہ جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو پھر سب مل کر جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ مدینہ منورہ جو ہے وہ چلے گئے۔ تو ان کا واقعہ جو ہے وہ یہاں، اور پھر آگے پھر یہ کٹھے جیسے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے ہیں، وہ واقعہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہاں پھر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے ان کی۔ اچھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ یہ تو عمر بن العاص کا واقعہ آپ کو سنایا پورا، اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے تھے اور مکہ میں جب یہ ملے ہیں ایک مقام پر ان سے عمر بن العاص سے، تو اس سے پہلے کیا واقعات ہوئے تو وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو ان کا قبول اسلام کا واقعہ بھی یہ خود سناتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے سیرت کی۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ مہربانی فرمانے کا ارادہ فرمایا تو میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ تو ایک موقع پر میں نے یہ سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں نے بڑے مار کے لڑے ہیں، بہت مار کے لڑے ہیں، لیکن ہوا کیا ہے ہمیشہ مسلمان غالب آ گئے ہیں اور ہم جو ہے وہ مغلوب ہو گئے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، تو مجھے کہتے ہیں اس بات سے بڑا دھچکا لگا رہتا تھا کہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ جو مسلمان ہیں وہ غالب آ جائیں گے اور کفار جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں یہ مجھے کھٹکا ہر وقت لگا رہتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ آئے تھے نا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ حدیبیہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، حدیبیہ کے موقع پر جو کفار کی طرف سے لشکر آیا تھا، وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کفار کی طرف سے ایک بہت بڑا لشکر لے آئے تھے راستہ روکنے کے لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی صورت مکے میں داخل نہیں ہونے دینا۔ تو وہ جو مقام تھا وہاں پر جو ہے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ روک کر جب کھڑا ہو گیا مکہ میں، مکہ سے پہلے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے میں مکہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا، تو ہوا کیا کہ آپ حدیبیہ چلے گئے تھے، راستہ چھوڑ دیا آپ نے، آپ حدیبیہ میں چلے گئے اور وہاں پر جا کر قریش سے بات چیت ہوئی اور قریش سے ایک معاہدہ ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس مدینہ چلے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ اس دن میرا بڑا دل بجھ گیا کہ یار میں تو ان کا راستہ روک کے کھڑا تھا اور یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قریش سے معاہدہ بھی ہو گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ واپس چلے گئے۔ تو اچھا، اس موقع پر نا یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ آیا کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا راستہ روکا ہوا تھا نا اور آپ حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، صلاۃ الخوف آپ پڑھا رہے تھے۔ تو اس موقع پر میرا دل کیا کہ میں نے پوری پلاننگ کی کہ جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول ہوں گے نا، میں نماز کی حالت میں آپ پر حملہ کر دوں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ ارادہ جو ہے وہ اپنے دل میں طے کیا، لیکن کیا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دے دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام چوکنے ہو گئے اس بات پر، اور جو ہے وہ میری یہ تدبیر جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکی۔ تو اس بات کا بھی میرے دل پر بڑا اثر تھا
کہ واقعی میں اس شخص کی کوئی غیبی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے کہ ہم اس تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے، تو پھر ہم وہاں سے چلے گئے۔ تو بہرحال یہ بات جب انہوں نے کی تو ان کی بھی یہی سوچ تھی، حضرت خالد کہتے تھے کہ میری بھی یہی سوچ تھی کہ عرب سے بھاگ جاؤں، میں روم چلا جاؤں، کیسے روم کے پاس چلا جاؤں، نجاشی کے پاس چلا جاؤں، کہیں اور چلا جاؤں، لیکن عرب میں نہیں رہ سکتا۔ کہتے ہیں کہ اس بات کی مجھے جو ہے نا وہ بڑی ہر وقت رہتی تھی کہ میں اپنا یہ مذہب بھی چھوڑ دوں، اگر ظاہری بات میں روم جاتا ہوں تو نصرانیت اختیار کرنی پڑے گی، یا اگر یہودیوں کے پاس جاتا ہوں تو یہودیت اختیار کرنی پڑے گی۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں جو ہے نا کہیں چلا جاؤں گا، کوئی مذہب بھی اختیار کر لوں گا، مسلمان میں نے نہیں ہونا، میں کسی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں آؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہی وقت میں سوچ رہا تھا ابھی بھاگنے کا ہی، تو یہ واقعہ پیش آ گیا کہ نبی علیہ السلام عمرۃ القضاء کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے آئے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ آئے تو میں مکہ چھوڑ کر پہاڑوں میں چھپ گیا۔ کہتے ہیں میرے بھائی تھے، ان کا نام ہے ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، مسلمان ہو چکے تھے۔ تو ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا بھائی خالد کدھر ہے، تیرا بھائی خالد کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور لے کر آئے گا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ولید بن ولید کہتے ہیں پھر میں نے اپنے بھائی خالد کو خط لکھا، ایک خالد کو خط لکھا، اور اس میں میں نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد، کہا کہ مجھے اسلام سے تمہاری پہلو تہی کرنا، یعنی اسلام سے رخ موڑنا بڑا تعجب میں مبتلا کر رہا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تم تو انتہائی عقل مند آدمی ہو خالد، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا اب بھی کوئی عقل مند شخص اسلام سے دور رہ سکتا ہے؟ جس طرح اسلام جو ہے وہ پھیل رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اور مسلمانوں کا روب اور دبدبا پورے جزیرہ نما عرب میں پھیلتا جا رہا ہے، تو کیا اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا اب بھی کوئی عقل مند آدمی ہے جو اسلام سے دور رہ سکتا ہے؟ اور پھر خط میں یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے متعلق دریافت کی ہے کہ خالد کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اینا خالد، خالد کدھر ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور لے آئیں گے۔ تو اس موقع پر انہوں نے خط میں یہ جملہ بھی لکھا کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ خالد جیسا شخص اسلام سے بے بہرا نہیں رہ سکتا، اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکین کے خلاف لڑے گا نا تو اس کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے گا، اور ہم اسے دیگر لوگوں سے ہمیشہ مقدم رکھیں گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ بولے جس کو ولید بن ولید نے اپنے خط میں لکھے، جو خط انہوں نے اپنے بھائی کو لکھا، اور اپنے بھائی کو یہ بھی لکھا ارے میرے بھائی بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، اب واپس لوٹ آؤ اور اپنے تمام کاموں کی تلافی کرو جو تم نے اسلام کے خلاف کیے ہیں۔ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی ولید کا یہ خط ملا نا تو اس خط کو میں نے بڑا غور سے پڑھا، اور جب میں نے وہ جملہ پڑھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق پوچھ رہے تھے، تو کہتے ہیں اس جملے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ میرے متعلق نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس جملے نے میرا دل مو لیا اور میرے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کہتے ہیں اسی رات میں نے خواب دیکھا، وہ خواب کیا دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک بہت ہی تنگ اور تاریک جگہ کے اندر ہوں، ایک اندھیرے میں ہوں، بہت ہی تنگ گھاٹی کے اندر ہوں، لیکن اچانک کیا ہوا کہ میں آگے چلتا ہوں تو دیکھتا ہوں آگے بہت کشادہ اور روشن قسم کی وادی آ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ خواب دیکھا تو میں نے دل میں کہا کہ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے، یہ کوئی غیر معمولی خواب ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ آ گیا، بعد میں جب میں مدینہ آیا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ خواب ابو بکر کو بتاؤں، تو میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خواب بتایا تو انہوں نے یہ تعبیر کی کہ جو تم نے تنگ اور تاریک جگہ دیکھی تھی وہ کفر کا ظلمت قدا تھا، یعنی کفر کا اندھیرا تھا، اور جو وسیع اور سرسبز شاداب جگہ دیکھی وہ اسلام کی روشنی تھی، تو یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب وہ خط مجھے ملا تو فوراً میں نے ارادہ کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے نا پلاننگ کی، پہلے پلاننگ یہ کی کہ کچھ اور لوگوں سے ملتا ہوں، ان کے رائے جانتا ہوں کہ ان کی رائے کیا ہے۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے میں ملا صفوان بن امیہ سے، یہ بھی عرب کے سرداروں میں سے تھے، اور ان کے بھی جو فیملی ممبرس تھے، یعنی بڑے تھے، باپ وغیرہ، وہ جو ہے وہ بھی جنگ میں مارے گئے تھے، ایک جنگ ہوئی تھی اس میں مارے گئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے صفوان بن امیہ سے ملا، یہ بھی مسلمان ہوئے بہرحال بعد میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میرا سمجھ نہیں آ رہی، مسلمان اتنی ترقی کر رہے ہیں اور یہ معاملات ہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو صفوان بھی بڑے جو ہے وہ بجھے ہوئے دل کے ساتھ تھے، اور کہنے لگے کہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم تو صرف سری کھانے والے ہیں۔ سری کھانے والے سے مراد کیا ہے؟ یہ عرب میں محاورہ بولا جاتا تھا کہ اگر تعداد کم ہوتی تھی نا لوگوں کی تو یہ محاورہ بولا جاتا تھا کہ ہم تو سری کھانے والے ہیں، یعنی ہم تو اتنے تھوڑے لوگ ہیں کہ بکرے کا سر جو ہے نا وہ ہم میں اگر رکھا جائے تو ہم
بمشکل اس کو ہی کھا سکیں، یعنی اتنی ہماری تعداد جو ہے وہ کم ہے کہ جانور کی سیری پر بھی ہمارا گزارا ہو جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے جملہ اس موقع پر بولا اور فرمایا کہ ادھر محمد ہیں کہ عرب اور عجم پر غلبہ پا گئے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم بھی ان کے پاس جا کر اتباع کر لیں۔ یہ خالد بن ولید کہہ رہے ہیں صفوان بن امیہ کو کہ اچھی بات اگر یہ ہو کہ ہم جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے عرب کے مقابلے میں معزز ہو گئے، لیکن صفوان بن امیہ جو تھے انہوں نے سختی سے ڈانٹا خالد بن ولید کو کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، اگر سارے قریشی مسلمان ہو جائیں تب بھی میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں صفوان بن امیہ سے جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے یہ سوچا کہ یار اس کے تو بڑے جتنے تھے وہ بدر کے اندر جو ہے وہ قتل ہو گئے تھے سارے، شاید اس کو اس بات کا غم اور غصہ ہے اس لیے اسلام قبول نہیں کرے گا اور اپنی نیت بدلنے کا ارادہ نہیں رکھے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور کسی اور شخص کی تلاش میں نکل پڑا ہوا۔ کہتے ہیں میں جب نکلا ہوں تو مجھے اکرما مل گئے، ابو جہل کا بیٹا اکرما، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں یہ مجھے مل گئے۔ ان سے بھی میں نے وہی بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کر لیں، کیا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو غالب آتے جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اکرما نے بھی مجھے تقریباً ویسے ہی جواب دیا جیسے صفوان بن امیہ نے دیا تھا۔ تو خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں نے اکرما سے کہا یار دیکھو جو باتیں میں نے تم سے کی ہیں نا یہ اپنے اور میرے درمیان میں رکھنا، یہ کسی سے نہ کسی تیسرے بندے سے ذکر نہ کرنا۔ اور دل میں نے یہ بات سمجھی کہ اس کا باپ ابو جہل بھی بدر میں مارا گیا تھا، اس کے دل میں بھی شاید کوئی انتقام کی آگ ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ اسلام کی طرف نہیں آئے گا یا اسلام کی طرف آنا پسند نہیں کرے گا۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اب اکیلے مجھے جو ہے وہ مدینہ جانا چاہیے، اب اکیلے مجھے مدینہ اسلام قبول کرنے جانا چاہیے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب راستے میں جا رہا تھا تو مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے تو راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ سے میری ملاقات ہو گئی، جو میں ساتھی ڈھونڈ رہا تھا اللہ نے مجھے دے دیا۔ تو عثمان بن طلحہ سے میں ملا اور میں نے ان کے سامنے سارا معاملہ رکھا۔ تو عثمان بن طلحہ نے فرمایا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن طلحہ سے کہنے لگے کہ اے عثمان، ہماری مثال تو اس لومڑی کی طرح ہے جو زمین میں گھس کر بیٹھا ہوا ہے، وہ لومڑی زمین میں گھس کر بیٹھی ہوئی ہے کہ دشمن جب اس سوراخ میں چاہے پانی ڈالے اور ہمیں باہر نکلنا پڑے تو ہم نے ایک نہ ایک دن تو ضرور باہر نکل کر مسلمانوں کے مقابلے پر آنا ہی آنا ہے، اور ہمیں یا تو ہمیں زیادہ چانس یہی ہے کہ ہم قتل کر دیے جائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیتے ہیں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو عثمان بن طلحہ نے اس موقع پر خالد بن ولید سے کہا بالکل میرا بھی یہی خیال ہے، میں بھی آج صبح ہی یہ ارادہ کر رہا تھا کہ ہم مدینہ طیبہ جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، قبول اسلام کر لیں۔ تو بہرحال دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم ایک مقام ہے یا جج وہاں پر ملاقات کریں گے صبح، تو ہم میں سے جو پہلے پہنچ جائے گا وہ دوسرے کا انتظار کرے گا اور ہم اکٹھے ہی وہاں سے سفر کا آغاز کریں گے۔ تو ہوا یہ کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ مقام پر اکٹھے ہوئے، یاجج مقام پر، اور وہاں سے وہ دونوں نے سفر کا آغاز کیا اور ایک مقام پر پہنچے جس کا نام تھا ہدا۔ ہدا کا وہ مقام ہے جہاں پر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو حدہ کے مقام پر جو ہے عمر بن العاص کی، حضرت خالد بن ولید کی اور حضرت عثمان بن طلحہ تینوں کی ملاقات ہو گئی، اور یہاں سے پھر وہ واقعہ چلتا ہے عمر بن العاص کا جو میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ یہاں سے یہ تینوں نکلے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو ہے وہ حاضری کے ارادے سے ان سب نے جو ہے وہ مدینہ کا رخ کیا۔ اچھا یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو ہم نے اپنی سواری کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور وہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ وہاں پر ہم نے اپنا سب نے بہترین لباس پہنا، سب نے بہترین لباس پہنا اور مسجد نبی کی طرف ہم لوگوں نے رخ کر دیا اور ہم چلنے لگے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ راستے میں میرے بھائی ولید سے میری ملاقات ہو گئی، تو ولید مجھے ملا اور بڑا خوش ہوا، اور ولید اس موقع پر کہنے لگا اے میرے بھائی جلدی کرو جلدی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے آنے کی اطلاع ہو گئی ہے اور وہ تمہارے آنے پر بڑا خوش ہیں اور تمہارا بڑا انتظار کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس بات سے میرا دل اور زیادہ خوش ہو گیا۔ تو خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں تیز تیز مدینہ میں چلنے لگا اور مسجد نبی کے قریب پہنچنے لگا۔ تو میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں خوشی تھی کہ آپ تبسم فرما رہے تھے۔ تو میں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، آپ نے بڑی محبت سے مجھے جواب دیا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحمد للہ الذی ہداک قد کنت ارى لك عقلا رجوت الا یسلمک الا الی الخبر۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید سے یہ فرمایا حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے تجھے اسلام کی توفیق دی،
میں دیکھتا تھا کہ تجھ میں عقل ہے اور امید کرتا تھا کہ وہ عقل خیر اور بھلائی کی طرف تیری رہنمائی کرے گی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ جملہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا. تو خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے حق کی دشمنی میں ہمیشہ آپ کے مقابلہ کیا، آپ کے بالمقابل آیا ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، الاسلام یجب ما کان قبلہ، اسلام سابقہ گناہوں کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے. کہ انسان جب مسلمان ہو جاتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. تو اس بات کے سننے کے بعد میں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پھر بھی میرے لیے دعا کیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا فرمائی، اللہم اغفر لخالد کل ما اوزع فیہ من صد عن سبیلک، کہ اللہ آج تک خالد تیرے راستے سے روکنے کے لیے جتنی کوششیں کرتا رہا، اس کی وہ سب کوتاہیاں معاف فرما. تو اس موقع پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مغفرت کی دعا فرمائی. اور اس کے بعد عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں آگے بڑھا اور پھر عثمان بن طلحہ آگے بڑھے اور ہم تینوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. اور جو ہے وہ اس سے جو ہے پھر ہم جو ہے وہ اسلام لے کر آئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل وقت میں صحابہ میں سے کسی پر بھی مجھ سے زیادہ اعتماد نہیں کرتے تھے. ہمیشہ مجھے، جیسے آپ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ خالد کو آگے رکھوں گا، تو یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی اس موقع پر. خالد بن ولید نے فرمائی کہ نبی علیہ السلام اس کے بعد مجھے ہر موقع پر جو ہے وہ ترجیح دیا کرتے تھے، آگے رکھا کرتے تھے. تو یہ وہ واقعہ ہے خالد بن ولید کا، عثمان بن طلحہ کا اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا قبول اسلام کا واقعہ جو آپ کے سامنے تفصیل سے آ گیا. تو اس موقع ان کے اسلام لانے کے واقعات میں بھی جو ہے نا بڑے دروس ہیں ہمارے لیے، بڑی عبرتیں ہیں اور سیکھنے کے نکات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسے سب سے پہلے نجاشی کے دربار میں عمر بن العاص نے جب کہا نا کہ یہ عمر بن امیہ زمری جو قاصد ہے نبی علیہ السلام کا، ان کو میری تحویل میں دے، میں ان کو قتل کر دوں، تو نجاشی فوراً غصے میں آ گیا. تو نجاشی کا اس موقع پر غصہ آنا، علماء نے لکھا ہے کہ نجاشی کے اسلام لانے کی علامت، کہ اسلام سے اس کو بہت زیادہ محبت تھی اور سچی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے. اور پھر عمر بن العاص پر جو ہے نجاشی کی اسی سچائی کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے نجاشی کے ہاتھ میں دے دیا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں. تو عمر بن العاص کا اسلام لانے کا ثواب جو ہے وہ سارے کا سارا نجاشی کے کھاتے میں جاتا ہے. تو عمر بن العاص کا اسلام لانا اسلام اور مسلمانوں کے لیے بڑی شان و شوکت کا، بڑی برکت کا، بڑی قوت کا باعث بنا. اور ان کے واقعات ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے آگے آنے والے میں کہ انہوں نے کس طرح سے بہادری کے جوہر دکھلائے اور کس طرح سے مسلمانوں کی جو ہے وہ مختلف فتوحات میں جو ہے اہم کردار ادا کیا. اچھا، اس کے بعد کچھ سرایہ ہے اس موقع پر. جیسے آپ کے سامنے یہ واقعہ ہے سریہ ابن ابی اوجا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ بنو سلیم کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج کے مہینے میں بھیجا 7 ہجری کے اندر. یہ مدینۃ المنورہ ہے، تو یہ جو بولڈ ریڈ ایرو ہے یہ بنو سلیم کی طرف ان کو بھیجا ہے حضرت ابن ابی الاوجا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو 50 آدمی نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ دیے. 7 ہجری میں 50 آدمیوں کو بنو سلیم کی طرف بھیجا تھا. اور آپ نے فرمایا تھا پہلے ان کو جا کر اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ اسلام کی دعوت قبول کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جو ہے ان سے جو ہے وہ لڑنا. بہرحال جب یہ گئے وہاں پر انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو بنو سلیم نے یہ بات کی کہ ہمیں اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ مقابلہ کرو. تو انہوں نے فوراً نیزے پھینکنا شروع کر دیے، تیر پھینکنا شروع کر دیے، اور بنو سلیم کے مدد کے لیے اور زیادہ کمک جو ہے وہ آنے لگی. اور انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیر لیا اور شدید قسم کی لڑائی ہوئی، جس میں سے جو 50 آدمی تھے اکثر ان میں سے شہید ہو گئے. اور یہ جو ابن ابی الاوجا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شدید زخمی ہو کر گر پڑے اور پھر بڑی مشکل سے اٹھے اور چلتے 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 پھر مدینہ المنورہ واپس پہنچے. تو یہ واقعہ جو ہے اس سریہ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ 8 ہجری کے واقعات کا بیان ہے. 8 ہجری کے جو مشہور واقعات ہیں ان میں کچھ سرایہ کے واقعات آپ کے سامنے آج کی مجلس میں آئیں گے. لیکن جنگ موتا جو ایک بڑی جنگ ہوئی ہے اردن کے اندر، جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی طرف سے، تو اس کا بیان انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. لیکن امید ہے کہ یہ بیان جو ہے وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. اور پھر 8 ہجری میں ہی جو فتح عظمیٰ تھی، فتح مکہ المکرمہ، وہ بھی 8 ہجری کے اندر جو ہے یہ واقعہ بھی پیش ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور ایک غزوہ ہوا تھا غزوہ حنین، یا غزوہ طائف بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بنو ثقیف والے مقابلے میں آئے تھے مسلمانوں کے اور وہ طائف کا بڑا قبیلہ تھا.
تو اس کو غزوہ طائف بھی کہا جاتا ہے، اور حنین کے موقع کی جگہ پر یہ جنگ لڑی گئی تو غزوہ حنین بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا بیان بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے، اس میں کچھ واقعات اور کچھ سرایہ دیکھ لیتے ہیں جو اوائل 8 ہجری کے اندر جو ہے پیش آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موقع پر، ایک صحابی ہیں سریہ کے طور پر ان کو بھیجا، ان کا نام ہے غالب بن عبداللہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو قدید میں اور فدق کے اندر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بھیجا تھا۔ تو یہ مدینہ المنورہ ہے، اور یہ نیچے مکہ کی طرف قدید کا علاقہ، تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، اور یہ اوپر جو ہے وہ تبوک کی طرف فدق کا علاقہ، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ تو یہ دونوں سرایہ کیا تھے، اس کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو بھیجا قدید کی طرف، اور قدید نامی جگہ میں ان کو بھیجے، ان کو دیے نبی علیہ السلام نے 15-16 لوگ، کہ 15-16 افراد کو لے کر جائیں اور قدید نامی جگہ پر جو ہے وہ جا کر دشمن پر اچانک حملہ کریں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے گئے اور ہم نے اچانک جا کر دشمن پر حملہ کر دیا، اور بہت سارے مویشی ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے طور پر دے دیے۔ اور یہاں پر ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا ملوح۔ تو بنو ملوح کی بڑی جمعیت جو تھی وہ ہمارے تعاقب میں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور ان کے درمیان کیا کیا، اچانک سے ایک سیلابی پانی جو ہے وہ ہم دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حائل کر دیا، اور وہ جو بڑا ہمارے پیچھے لشکر تھا بنو ملوح کا، وہ ہمیں پہنچ نہیں سکا ہم تک، اور وہ ہم سے جو ہے وہ دور ہو گیا، اور ہم جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ مویشی جو ہانک کر جو ہے مدینہ طیبہ واپس لے آئے۔ تو قدید جو ہے یہ مکہ المکرمہ کے پاس ہی ایک جگہ ہے، اور مکے سے تقریباً 22 میل کے فاصلے پر یہ جگہ ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ سریہ جو ہے وہ پیش آیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد انہی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فدق کی طرف بھیجا تھا، یہ اوپر فدق کا علاقہ آپ کے سامنے، تو یہ مدینہ المنورہ سے گئے ہیں فدق کی طرف۔ اور اچھا، یہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ آپ نے ایک پچھلے غزوے میں دیکھا تھا، جو ہم نے غالباً کل پڑھا تھا، کہ یہاں فتح کے علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا تھا جن کا نام تھا بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ ہم نے واقعہ ابھی گزشتہ کل جو ہے یہ واقعہ ہم نے تفصیل سے پڑھا، کہ اس واقعے میں جو فتح کی طرف ان کو بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 آدمیوں کو دے کر، بشیر بن انصاری کو بھیجا تھا 30 آدمیوں کے ساتھ فتح کے علاقے میں۔ تو وہاں کیا ہوا کہ وہاں بنو مرہ کے لوگ تھے، یہ قبیلہ تھا بنو مرہ کا، تو وہاں پر اچانک بنو مریوں نے جو ہے نا وہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور پر تیر برسانے لگے۔ تو مسلمانوں نے بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن مسلمانوں کے پاس نا تیر تھوڑے تھے، تو تیر چلاتے رہے، تیر ختم ہو گئے مسلمانوں کے پاس۔ تو اس سے کیا ہوا کہ مریوں نے ایک مل کر بڑا اٹیک کیا مسلمانوں پر، اور یہ 30 کے 30 لوگوں کو شہید کر دیا۔ اس میں صرف ایک صحابی بچے تھے جو ان کے امیر تھے، بشیر بن سعد انصاری۔ تو وہ بھی کیسے بچے کہ وہ بھی زخمی ہو کر نیچے پڑے ہوئے تھے، وہ مردہ سمجھ کر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو یہ بعد میں اٹھے اور کسی طرح سے پھر یہ مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ تو ان کا بدلہ لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کو فتح کی طرف جو غالب بن عبداللہ لیثی کو بھیجا تھا، یہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدلے کے لیے بھیجا تھا، بشیر بن سعد انصاری کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو یہ جو ہے وہ واقعہ اس طرح سے یہاں پر پیش آیا تھا۔ تو بہرحال یہ 200 آدمی لے کر گئے تھے اس فتح کے مقام پر، اور یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے پھر جا کر بنو مریوں پر حملہ کیا تھا، اور ان کو پھر ان سے بدلہ اس کا لیا تھا۔ تو یہ 8 ہجری کا واقعہ، اور وہ جو واقعہ تھا وہ 7 ہجری کا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور سریہ ہوا ہے، وہ سریہ میں جو امیر تھے ان کا نام تھا شجاع بن وہب اسدی۔ تو یہ جو علاقہ ہے یہ اسئی کا علاقہ ہے، یہ اسئی کا علاقہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مدینہ المنورہ ہے، اور یہ ریڈ ایرو ہے، یہ اسئی کی طرف جا رہا ہے، یہ اسئی کا علاقہ ہے یہاں پر۔ تو نبی علیہ السلام نے 24 آدمی ان کے ساتھ بھیجے تھے جماعت بنا کر، اور اسئی کی طرف آپ نے بھیجے تھے۔ یہ مدینہ سے تقریباً اس وقت میں 5 راتوں کا فاصلہ تھا، مدینہ سے 5 راتوں کے فاصلے پر یہ مقام تھا۔ تو یہ لشکر دن کے وقت چھپتا تھا اور رات کے وقت جو ہے وہ سفر کرتا تھا، اور یہاں پہ تھے بنو حوازن والے، حوازن قبیلے کے لوگ تھے، اور وہ غفلت میں تھے، ان کو نہیں پتہ لگا کہ مسلمان بالکل ان کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور مسلمانوں نے اچانک بنو حوازن پر حملہ کیا، ایسا شدید حملہ کیا کہ وہ جو ہے اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گئے، اور مال غنیمت میں مسلمانوں کو بہت سارے اونٹ اور بہت ساری بکریاں ملی جن کو وہ لے کر مدینہ میں واپس آ گئے۔ تو یہ ایک سریہ ہوا۔ اچھا، اس کے بعد ایک سریہ ہوا، سریہ کعب بن عمیر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک مقام تھا ذات الطلا۔ یہ ربیع الاول 8 ہجری کے اندر جو ہے یہ ہوا ہے غزوہ، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مدینہ المنورہ ہے، اور یہاں سے قافلہ چلا مسلمانوں کا، اور یہ ریڈ ایرو جو آپ دیکھ رہے ہیں بولڈ،
یہ ذات اطلاع کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھیجا. 15 لوگوں کی جماعت تھی یہ. 15 لوگوں کو نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھیجا تھا. اور یہ ایک وادی ہے، وادی القرہ. وادی القرہ کا بیان آپ کے سامنے غزوہ خیبر میں آیا تھا کہ غزوہ خیبر میں وادی القرہ کے وہ قلعے تھے جو بغیر لڑائی کے فتح ہو گئے تھے. تو یہ وادی القرہ کی طرف ہی علاقہ تھا ذات اطلاع، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا. تو یہاں پر دشمن بہت زیادہ تھے، دشمنوں کی کثیر تعداد تھی جو ان کے مقابلے میں آئی تھی. لیکن پہلے انہوں مسلمانوں نے کیا کیا، جیسے مسلمانوں کا طریقہ کار ہے کہ پہلے جا کر اسلام کی دعوت دیتے ہیں پھر حملہ کرتے ہیں. تو انہوں نے پہلے جا کر ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے کہا ہمیں آپ کا اسلام نہیں چاہیے، اور انہوں نے فوراً جو ہے وہ تیر برسانے شروع کر دیے مسلمانوں پر، گویا مقابلے پر آ گئے. تو جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے شدید لڑائی کی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے سارے کے سارے. صرف ایک زخمی آدمی بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے جا کر پھر مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ساری بتائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے شہید ہونے کا بہت زیادہ دکھ ہوا، اور آپ نے پھر یہاں پر ایک اور لشکر بھیجنے کا فیصلہ کیا. لیکن پتہ چلا کہ دشمن یہاں سے شفٹ کر گیا ہے، کہیں اور بھاگ گیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے پھر یہاں پر لشکر بھیجنے کا ارادہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا. تو یہ وہ جو ہے وہ شام کی جانب، یہ ذات اطلاع کا علاقہ تھا شام کی طرف. اچھا، اس کے بعد ایک آخری واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک اور سریہ ہاں ٹھیک ہے. اب یہ واقعات ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے. اس کے بعد ایک جو بڑا واقعہ شروع ہوگا انشاءاللہ، وہ 8 ہجری کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنگ موتا کا، جو اردن کے اندر جنگ لڑی گئی ہے، جس میں 3,000 مسلمان تھے اور ان کے مقابلے میں 2 لاکھ کفار تھے. 3,000 مسلمانوں کے مقابلے میں 2 لاکھ جو ہے وہ کفار تھے، جس میں سے 1 لاکھ جو تھے وہ غسانی عیسائی تھے، عرب تھے، عیسائی تھے، اور 1 لاکھ جو ہے رومن تھے. تو 2 لاکھ کا لشکر تھا مسلمانوں کے مقابلے میں، اور یہ شورى آفاق جنگ ہے جو کہ لڑی گئی ہے، اور مسلمانوں کو اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. تو اس جنگ کا بیان انشاءاللہ، کیونکہ تفصیل طلب ہے اور نقشے بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو جو ہے ہم اگلے ہفتے اللہ نے زندگی رکھی تو اسٹڈی کریں گے. آج کا بیان الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا. دعا کر لیتے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.